नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन, FM 4 की टीवी के प्रोग्राम नूर बसीरत में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से चंद बातें मैं आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मुहर्रमुल हराम की आलम इस्लाम के अंदर एक ख़ास पहचान इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत के वाक़या की सूरत में है। आम तौर पर अहले बैत के फ़ज़ाइल और पाँच पाक के फ़ज़ाइल इस पर ज़्यादा गुफ्तगू होती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे हटकर ये फ़ज़ाइल तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इन फ़ज़ाइल से हटकर एक दो और चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। बस एक बात तो ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिसकी तरफ आम तौर पर हमारी तवज्जो कम है, कि ये इतनी बड़ी जो कुर्बानी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने दी कि ख़ुद अपनी जान और अपना ख़ानदान सब कुछ कुर्बान कर दिया करबला के मैदान के अंदर। तो एक बुनियादी चीज़ जो हमारे समझने वाली ये है कि इतनी बड़ी कुर्बानी का मकसद क्या था। अगर एक आम अंदाज में सोचा जाए, अक्ल आम को, कॉमन सेंस को बरूए कार लाते हुए, तो जो बुनियादी सवालात हमारे ज़हन में आ सकते हैं कि शायद ये कुर्बानी या ये मार्का इसलिए बर्पा हुआ कि इमाम अली मकाम अपने लिए खिलाफत का इस्तेहकाक समझते थे, तख्त और ताज के ख़्वाहां थे, शायद इस वजह से। लेकिन जो शख्स खानवादा खतवे नबूवत को जानता है वो इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये ख़ानदान इतने सतही मकासद रखता होगा। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद अपने ख़ानदान, अपने चचा, अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला किसी को नामज़द कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ये कोई ऐसा मकसद नहीं था, ना इसका दावा जो है वो लेकर उठे थे कि खिलाफत मेरा ही हक है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ये दावा लेकर नहीं उठे। दूसरा सवाल ये ज़हन में आ सकता है कि शायद ये इस वजह से ये मार्का दरपेश हुआ कि उस दौर में कोई ऐसा इल्मी, फ़िक्री और तहजीबी इर्तिदाद सोसाइटी और माशरे के अंदर फैल रहा था कि जिसको रोकने के लिए इमाम निकले हैं। अगर गौर करें तो ये बात भी नज़र नहीं आती, इसलिए कि सहाबा मौजूद हैं और अदालतें कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले भी कर रही हैं और माहौल बड़ा तकवा और तहारत पर मबनी है। तो ये चीज़ भी कोई ऐसा सच हमें नज़र नहीं आती। तीसरा पहलू शायद ये हमारे जहन में आए, किसी के जहन में आ सकता है कि शायद आप यजीद का जो शख्सी किरदार था, उस किरदार की वजह से, कि इसमें तो कोई शक नहीं कि यजीद कोई अच्छा आदमी नहीं था, करैक्टर के एतबार से भी वो उसकी रेपुटेशन को बहुत अच्छी नहीं थी, तो शायद ये यजीद को हटाने के लिए आपने ये सफ़र इख्तियार किया करबला की तरफ। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये बात भी, चाहे यजीद कितना ही बुरा क्यों ना हो, और वो बुरा ही था, लेकिन इस सब के बावजूद भी किसी एक शख्स का, या कह लीजिए कि किसी एक फ़र्द का जो एक शख्सी किरदार है, वो चाहे शख्स कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो सोसाइटी के लिए उस दर्जे ख़तरनाक नहीं हो सकता अगर आपका निज़ाम ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम ठीक चल रहा है तो एक बुरा आदमी भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन एक अच्छा आदमी भी अगर आपका सिस्टम ठीक नहीं है तो वो भी नाकाम होता है। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, ऐसा सोचना बहरहाल एक बहुत मैं समझता हूँ कि सतही नौइयत का एक नुक्ता हो सकता है कि शायद यजीद को, उसको शख्सी तौर पर आप बुरा समझते हुए उसके ख़िलाफ़ आपने खुरूज किया, तो ऐसा मामला नहीं है। तो
جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر کس مقصد کے لیے آپ نے یہ اتنی بڑی مہم جو ہے وہ انجام دی؟ تو اگر آپ پورا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصل میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک مقصد کے لیے نکلے تھے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ خلافت راشدہ کا وہ نظام جو مدنی ریاست کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس نظام کا تحفظ کیا جائے۔ میں صرف ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کروں گا کہ آپ اندازہ کریں کہ اس امت کے اندر خلافت راشدہ کا جو تصور ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا واضح ہے، اور اس میں ہر طرح کی ملاوٹ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح کی ملاوٹ کرنا۔ کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے ہیں، اور آپ سمجھ لیجئے کہ بہرحال امت نے ان کی خلافت پر اتفاق بھی کیا، اور حضرت امام حسن ان کے حق میں دستبردار بھی ہوئے۔ یہ سارے فضائل آپ اکٹھے کر لیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور امت نے ایک حد تک ان کی خلافت پر قریب قریب اتفاق بھی کر لیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سب کے باوجود بھی جناب امیر معاویہ کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ان کی خلافت اس اصول کے مطابق منعقد نہیں ہوئی جس اصول کے مطابق جو ہے جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ان کی خلافت منعقد ہوئی تھی۔ اور وہ اصول کیا تھا؟ اصول مشاورت، کہ یہ امت کا حق ہے کہ وہ اپنے میں سے جس کو چاہیں اپنا خلیفہ بنائیں، اور جناب امیر معاویہ بہرحال اس اصول کے مطابق خلیفہ نہیں بنے۔ تو ایک یعنی وہ پورا نظم بے شک قائم ہے، لیکن ایک اصول کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں جناب امیر معاویہ کا شمار ساری فضیلتوں کے باوجود خلفائے راشدین میں نہیں ہوتا، اور ان کے بعد آنے والے اموی دور کے اندر جناب عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد بھی ہمارے مورخین اور سیرت نگاروں نے شمار کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوئی تھی، یعنی نبوی اصولوں کے مطابق قائم ہوئی تھی۔ میں جو بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ قربانی انہوں نے دی ہے، تو یہ کوئی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی ایسا کوئی سفر نہیں تھا کہ جو سطحی مقاصد کے لیے اختیار کیا گیا ہو، بلکہ یہ سفر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اس نظام کو بچایا جائے جو ان کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ نے اس کو اپنے دور کے اندر زندہ رکھا، اس نظام کے تحفظ کے لیے وہ اٹھے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی تقاضا تھا کہ کوئی بھی خلیفہ بن جائے لیکن وہ بنے اسی طریقے کے مطابق اور اسی اصول کے مطابق جو اصول اور جو طریقہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کی خلافت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ لہذا پہلی بات تو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس شہادت اور اس سفر کے بنیادی مقصد کو شعوری طور پر دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے عام طور پر اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ دوسری چیز جو میں آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محض ایک واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تاریخ کے ایک واقعے کے طور پر پڑھ کے بس بات ختم ہو جائے، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں لوگ اور معاشرے اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ امت کے لیے ہمیشہ یہ واقعہ جو ہے مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں صرف چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ایک واقعہ سے جو برپا ہوا کربلا کے اندر امام علی مقام نے جو اتنی بڑی قربانی دی، تو اس قربانی سے ہمارے لیے جو دروس و عبر اور اسباق ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو 2 3 4 میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ مثلا ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس قربانی سے کہ تاریخ میں زندہ رہنے کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور اپنے دور میں زندہ رہنے کے تقاضے اور ہیں۔
اپنے دور میں آپ زندہ رہیں، جس طرح کے حالات اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیں، آپ بھی آسان رہیں گے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آسانی کے اندر رہیں گے۔ لیکن اگر آپ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وقت اور حالات کا تقاضا کیا ہے۔ اگر آپ اس تقاضے کے مطابق اٹھیں گے تو پھر آپ کا ٹکراؤ ہوگا۔ ہمیشہ جو اقبال نے کہا نا کہ استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، تو یہ حق و باطل کا مارکا تو ہمیشہ یہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی دور کے اندر ہوں اور حسینی فکر اور سوچ آپ کے جسم و جان کا حصہ ہو، آپ کی روح کا حصہ ہو، آپ کی فکر کا حصہ ہو، اور پھر آپ کی کوئی بات کسی باطل کے لیے ناگوار نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں عملی طور پر بتائی اور عمل کر کے دکھایا کہ یزید دیکھیے زندہ رہا کربلا کے بعد بھی، لیکن مر گیا اسی دن۔ لیکن حسین کربلا میں شہید ہونے کے باوجود بھی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ تو تاریخ میں وہ زندہ رہتا ہے جو وقت کے حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی زندگی، اپنے نظریات، اپنا زاویہ نگاہ اس کا تعین کرتا ہے۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امام علی مقام امام حسین کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمارا عام مزاج ہے، ایک ہوتا ہے شخصیات کو پوجنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان شخصیات سے وابستہ نظریات کو اپنی پریفرنس میں اوپر لے کر جانا۔ امام علی مقام امام حسین نے یہ بات بھی ہم اپنے عمل سے ہم کو بتائی کہ اصل کسی کے مشن کے ساتھ وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے نظریے اور مشن کو سمجھیں، شعوری طور پر اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اور جس طرح کہ عام ہمارے مرض ہے ہمارے اندر کہ ہم شخصیات کو پوجنے لگتے ہیں اور ان کے نظریات کو بھول جاتے ہیں۔ جس طرح کہ بر صغیر میں آپ دیکھیں نظریہ پاکستان کہاں گیا، لوگوں نے دفن کر کے بس اب اس پر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صوفیزم بر صغیر کی تاریخ کا رخ بدلنے والا ایک نظریہ، ایک نقطہ نظر، ایک تحریک، ایک سوچ اور ایک فکر کہ صوفیزم کیا ہے، کہ جس کے نتیجے میں بر صغیر کے اندر صوفیاء کی محنتوں کے نتیجے میں بر صغیر کا کفرستان جو ہے وہ نور توحید سے جگمگا اٹھا۔ لیکن آج انہی صوفیاء کے جو دربار ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر کیا ہے کہ لوگوں نے صوفیاء کے مشن کو، ان کے مقصد کو، ان کی زندگی کی محنت کو نظر انداز کر دیا اور جو نظریہ تھا اس کو دفن کر دیا، اور اب لگے ہیں لوگ قبروں کے پجاری بن کر۔ اصل چیز جو ہے وہ نظریہ ہے، باقی چیزیں اس کے بعد کی ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے جو بات ہمیں سمجھ آئی، اقبال کے بقول کے جو انہوں نے بر صغیر کے خانقاہی نظام سے وابستہ لوگوں کو دعوت دی تھی کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روضہ پاک سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے دنیا کے اندر، اور جناب امام حسین سے کوئی عظیم و شان، کوئی سجادہ نشین نہیں ہو سکتا۔ حج کا موسم ہے اور وہ اس عظیم و شان شہر کو اور اس دربار کو چھوڑ کر کربلا کی طرف نکل رہے ہیں۔ کس لیے؟ کس مقصد کے لیے؟ یہی بنیادی چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ امام علی مقام امام حسین کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ آپ اگر اسلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں تو آپ کے مشن، اور اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں، تو جو بھی آپ اصل چیز جو ہے وہ نظریہ ہے اس کے ساتھ آپ کی وابستگی نظر آنی چاہیے۔ تو یہ دوسری بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں جو امام کی زندگی سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی عملی طور پر امام نے ہمیں یہ سبق دیا۔ لوگ عام طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں تو اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ بھائی اکیلا ہی بندہ سب کچھ کر سکتا ہے،
تمام پیغمبر آغاز میں تن تنہا تھے، لیکن جوں جوں وہ چلتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ تو اگر آپ سماجی سطح پر کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز آپ اپنی ذات سے تن تنہا کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ امام اکیلے ہی نکلے ہیں، تو سچائی اپنے اظہار کے لیے تعداد کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر آپ حق اور سچ پر ہیں تو آپ کا حق اور سچ پر ہونا بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ سچائی کو اختیار کریں اگر ہم، تو ہمیں اپنی طاقت کا اور سچائی کی طاقت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام سچ پر تھے، حق پر تھے، اور پھر انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ میں اکیلا ہوں۔ وہ نکلے ہیں اور دنیا کو ایک سوچ اور فکر دے کے گئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے تقدیر امم، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پہچانے تو کربلا کے میدان سے یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ایک ایک بندہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ اور یہ جو ہم شکوے کرتے ہیں کہ میں جی اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، تو شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ چوتھی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت اور اس واقعہ کربلا کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ایک ہوتا ہے فرد غلطی کرے، اور ایک ہے جب کوئی قوم بحیثیت قوم کسی فکری کجروی کا شکار ہو جاتی ہے اور بحیثیت قوم وہ اپنے رستے سے ہٹ جاتی ہے، ڈی ٹریک ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بات بھی ہمیں امام نے سمجھائی، اور ان کے وہ خدشات بالکل تاریخ کا حصہ ہیں کہ اگر آج اس چیز کو نہ روکا گیا تو خلافت تو ملوکیت کے اندر بدل جائے گی، اور واقعی پھر بعد میں اسی طرح ہو گیا۔ تو گویا کہ امام نے یہ بھی ہمیں سبق دیا کہ اگر قومیں غلطی کا ارتکاب کریں تو پھر معافی نہیں ملتی، اس کی توبہ نہیں ہوتی۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ یہ اقبال نے بڑی گہری بات کی ہے کہ جب کوئی قوم بحیثیت قوم غلطی کا ارتکاب کرے تو پھر اس کی توبہ نہیں ہوتی، اس کی سزا ہوتی ہے۔ اور امت مسلمہ کربلا کے میدان کے اندر جو اجتماعی فکری غلطی ہم سے ہوئی تھی اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ اور مغرب تو جمہوریت کے نام پر کسی نہ کسی حد تک اس سوچ اور اپروچ کی طرف لوٹ گئے ڈارک ایجز کے بعد 1799 کا انقلاب فرانس۔ لیکن ہم آج بھی عالم اسلام کا حال آپ دیکھیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام کی اس سے آپ دور اندیشی کا اندازہ کریں کہ انہوں نے اس وقت دیکھ لیا کہ اگر آج امت خلافت راشدہ کے نظام سے ہٹ گئی تو پھر اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلے گا، اور شاید امت کے لیے اس کی تلافی میں کئی صدیاں لگ جائیں گی۔ تو یہ بات بڑی اہم اور قابل توجہ ہے کہ لیڈرشپ جب غلطی کرتی ہے اور جب قومیں اجتماعی غلطی کا شکار ہوتی ہیں تو پھر لمحوں کی سزا، لمحوں کی خطا اور صدیوں کی سزا ہوتی ہے۔ پانچویں چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اور اس قربانی سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے عملی طور پر ہمیں یہ بات بتائی کہ اصل انسان کی عظمت اپنے ذاتی اور انفرادی مفادات کے تحفظ میں نہیں ہے، بلکہ اصل فضیلت جو ہے وہ اجتماعی کاز ہے، اجتماعی شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے اجتماعیت ہے، امت اور قوم کا تحفظ ہے۔ دیکھیے کہ امام علی مقام امام، یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیے آپ کو یہ سارے حوالے مل جائیں گے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اگر آپ کو یہ باقاعدہ پیشکش کی گئی کہ آپ جو بھی مطالبے کریں گے، آپ کے سارے مطالبے بغیر کسی ڈسکشن کے، بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی تردد کے سارے آپ کے مطالبات منظور ہیں، بس آپ جو ہے وہ بیعت کر لیجئے۔ اگر امام چاہتے تو اپنے مفادات کے لیے ان کو کیا مسئلہ تھا،
اپنے آپ کو بھی بچاتے، اپنے خاندان کو بھی آزمائش سے بچاتے، اور بلکہ آنے والی نسلوں کے مفادات کا بھی تحفظ کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود امام نے وہ ذاتی پیکج جو تھا وہ چھوڑ دیا، اپنے مفادات کی قربانی دے دی۔ یہ سمجھا کہ اگر میں یہاں رک گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا جو اجتماعی مفاد ہے وہ آج قربان ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خاص طور پر ہمارے لیے سمجھنے والی ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں اور اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اجتماعیت ہو، امت کی فکر آپ کے اندر ہو۔ امام علی مقام امام حسین لوگوں کے لیے نکلے تھے۔ وہ لوگوں کا حق کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا کہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کرے۔ تو میں اگر ایک جملے میں بات کروں تو یہ کہوں گا کہ اسلامی تاریخ میں، اور اگر میں یہ کہوں کہ انسانی تاریخ میں، تو شاید یہ بھی کوئی مبالغہ نہ ہو کہ امام وہ شخص ہیں جو انسانوں کے اس حق کے لیے میدان میں نکلے جسے آج کی اصطلاح میں ہم آزادی اظہار رائے کا حق کہتے ہیں، کہ لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ بنا لیں۔ امام یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ فلاں کو بنایا جائے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنے بعد خلیفہ بنائیں، تو اپنے لیے خلیفہ مقرر کریں۔ تو بہت ساری باتیں مزید بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو امام کی زندگی سے ہمیں سمجھنی ہے، ہمیں لینی ہے۔ تو آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ارجمند ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہے۔ یہ سارے اعزازات ان کو حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ساری فضیلتیں بھی آپ ساتھ شامل کریں، اور اس کے ساتھ اس چیز کو آپ ایڈ کریں کہ آپ کی جو عظمت اور فضیلت کا حقیقی نقطہ کمال ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری فضیلتوں کے ساتھ اصل فضیلت آپ کی کردار کی فضیلت ہے، اور وہ کردار جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر پیش کیا تھا۔ اور وہ کردار کیا ہے؟ وہ آج جسے ہم جس حسینیت کو حق کا استعارہ کہتے ہیں، اور یہ سوچ اور فکر قیامت تک زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ مارکہ حق و باطل میں ہمارے حوصلے بلند کرنے کے لیے یہ حق کا استعارہ ہمیشہ ہمارے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں نسل یزید سے، وما علینا الا البلاغ۔